उलमा का नजरिया नंबर 9, देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, हिफ्जुल ईमान में ईमान की हिफाजत करने वाली किताब। और क्या हिफाजत कर रही है वो आप जुमला सुन लीजिएगा, सफ़ा नंबर 13। और खलील अहमद सहारनपुरी साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में सफ़ा 51 पर लिखते हैं, हिफ्जुल ईमान कदीमी कुतुबखाना की शाया हुई है और अल मुहन्नद मकबतुल इल्म लाहौर की। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में। अब ये फिरके की लानत आ रही है ना, बरेलवी कहते हैं इल्म गैब है, वो इनकार करते हैं, तो हम भी मानते हैं इल्म गैब है जो अल्लाह ने बताया, वो गैबी खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी में और आम इंसान में ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अब वो इल्म गैब की नफी करते हुए क्या कहते हैं कि अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। वो कहते हैं तुम कहते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, तो अगर तुम चंद गैबी बातों की बात करते हो तो ये तो सबको पता होती है, इसमें हुजूर के लिए कोई खासियत नहीं है। ऐसा इल्म, ये जरा अल्फाज सुनिए, ऐसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब ज़ैदो उमर बल्कि हर बच्चा, मजनून, पागल, बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है। वो कहते हैं इस तरह की गैबी चीजें जो हैं वो तो जानवरों को, पागलों और बच्चों को भी होती हैं। तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब है, इस तरह का तो उनको भी है। ये क्या कहने चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं इल्म गैब से मुराद जो है वो है छठी हिस्स। किसी बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ये हो जाएगा, तो ये तो जानवरों को भी हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा है, अगर ये हो जाता था तो उनके लिए कोई खास है। हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान नाम की एक किताब आज भी छपती है दारुल देवबंद, मकतबे देवबंद से, बंबई से, सहारनपुर से आज भी ये किताब छपती है। छोटा सा किताबचा है हिफ्जुल ईमान। उस हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा हुआ है कि जितना इल्म नबी को था, तवज्जे, कौन सी तालीम को आम करने के लिए तबलीगी जमात बनी थी, उसमें लिखा है वो तालीमात के अंदर, हिफ्जुल ईमान के अंदर, जितना इल्म नबी को था उतना इल्म तो पागलों को भी होता है, उतना इल्म तो बच्चों को भी होता है, उतना इल्म तो जानवरों को भी होता है। ये तालीमात थी और तबलीगी जमात यही तालीमात को आम कर रही है। वो जलसों में खुल के नहीं कहते, इसलिए कि पर्दे के पीछे हिफ्जुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम, यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुल्लाह व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला मुहम्मदिन अब्दिही व रसूलिही, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलमवी। जैसा कि अभी आपने बरेलवी मौलवियों के बयानात सुने कि किस तरीके से उन्होंने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब हिफ्जुल ईमान की इबारत को पढ़कर लोगों को गुमराह किया, पब्लिक के सामने ये इल्ज़ाम लगाकर उलमाए हक़, उलमाए देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, देवबंदियों का अक़ीदा है कि जितना इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है उतना इल्म पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी है, उससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये सरासर इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है, धोखा है। उलमाए हक़, उलमाए देवबंद का अक़ीदा तो क्या, कभी भी उनके ख़याल में ये बात आई भी नहीं होगी। देवबंदी ही क्या, किसी भी अदना से अदना मुसलमान क्यों ना हो, उसके दिल में ये खटका भी नहीं आ सकता कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों और पागलों के बराबर हो, या बच्चों और पागलों और जानवरों का इल्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बराबर हो। जिस तरीके से इन रज़ाख़ानी मौलवियों ने धोखा दिया, पब्लिक को गुमराह किया, ये इनका अपना तरीक़ा नहीं है बल्कि इनका मौरूसी तरीक़ा है। जो इनके जद्द अमजद हैं, इनके बड़े हज़रत जी हैं, आला हज़रत जी हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उन्होंने भी धोखा दिया। बल्कि ये कहिए कि सबसे पहले उन्होंने ही धोखा दिया है। हिफ्जुल ईमान की इस इबारत का गलत मतलब बयान करके, गलत अक़ीदा अक्स करके उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स सबसे पहले यही इनके आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी हैं, जिन्होंने हुसामुल हरमैन में इस मसले को उठाया और ये झूठी निस्बत की। चुनांचे इनके आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने अपनी किताब हुसामुल हरमैन में हिफ्जुल ईमान की इस इबारत के सिलसिले में तफसीरा करते हुए यह अक़ीदा हमारे तरफ मंसूब किया है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। चुनांचे इनके खान साहब हुसामुल हरमैन में लिखते हैं
کہ اور اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے بڑوں میں ایک اور شخص اسی گنگوہی کے دم چھلوں میں ہے جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی رسالیہ تصنیف کی، 4 ورقی بھی نہیں، اور اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچہ اور پاگل بلکہ ہر جانور اور چوپائے کو حاصل ہے۔ اور اس کی ملعون عبارت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے کیا مراد ہے، بعض غیب ہے یا کل؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں یعنی احمد رضا خان کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھو، یہ شخص کیسے برابری کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چنی اور چنا میں۔ حسام الحرمین صفحہ نمبر 21۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ چنی اور چنا یعنی ہر عام و خاص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر قرار دیا۔ کہاں؟ حفظ الایمان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے چیلے چپاٹے، ان کے مریدین، ان کے شاگردین اور ان کے ماننے والے مولوی بھی ایسا ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، حفظ الایمان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، پبلک کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ دیوبندیوں کا کتنا گندا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور بچوں کے علم کے برابر بتا رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرتے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ تو دور کی بات ہے، کبھی بھی کسی کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ یہ گندا خیال انہی کو مبارک ہو۔ علماء حق علماء دیوبند نے اپنی تصنیفات میں اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے، بلکہ ابھی آگے آئے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے یہ مراد لیا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں یہ گندا اور خبیث مضمون آیا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب کے خلاف علماء حق علماء دیوبند کے خلاف اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی نے اس عبارت کو پڑھ کر جو سنایا ہے، جو گندا عقیدہ اخذ کیا ہے، پبلک کو گمراہ کیا ہے، آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ تو دوستو اس کی سچائی جاننے سے پہلے، اس کا جواب جاننے سے پہلے آپ کو حفظ الایمان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حفظ الایمان ایک پتلی سی کتاب ہے، اس میں ایک سائل نے سوال کرنے والے نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوالات کیے، ان تینوں سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سجدہ تعظیمی کے طور پر قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اسی طریقے سے قبروں کا طواف کرنا جائز ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں۔ سائل کی عبارت یہ ہے علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بذات، اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور نمبر 2 بواسطہ، اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی ہے جو قابل اعتراض بنا دیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب پہلے آپ پورا جواب سن لیجئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا ہے، اس سے آپ کتاب کا مطالعہ بھی کر لیں گے اور پوری بات بھی سن لیں گے تاکہ آپ کو جواب سننے میں آسانی ہو جائے۔ اس کا جواب تقریباً 4 صفحوں میں ہے، مشکل سے 4 منٹ لگے گا آپ کو، آپ پورا جواب سن لیں، ایک ایک لفظ کا آپ کا مطالعہ بھی ہو جائے گا اور پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا اشکال ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوگی، کس عبارت پہ اشکال ہو رہا ہے اور اس کا کیا جواب ہے، کیا یہ مراد ہے یا مراد نہیں ہے، آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس حفظ الایمان، مکتبہ تھانوی دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پر یہ جواب موجود ہے، 14، 15، 16، 17 تک۔ چنانچہ جواب کی عبارت اس طریقے سے ہے۔ جواب سوال سوم، مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو۔ اسی بنا پر لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اور لو كنت اعلم الغیب وغیرہ فرمایا گیا ہے، اور جو علم بواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے۔ تو
تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا۔ قرآن مجید میں لفظ راعینہ کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی و امتی و ربی کہنے سے نہیں، اسی وجہ سے وارد ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا، اور اگر ایسی تعویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خالق اور رازق وغیرہ ہما بتاویل اسناد الی السبب کے بھی اطلاق کرنا ناجائز نہ ہوگا، کیونکہ آپ ایجاد اور بقائے عالم کے سبب ہیں، بلکہ خدا بمعنی مالک اور معبود بمعنی مطاع کہنا بھی درست ہوگا۔ اور جس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق اس تعویل خاص سے جائز ہوگا، اسی طرح دوسری تعویل سے اس صفت کی نفی حق جل شانہ سے بھی جائز ہوگی، یعنی علم غیب بالمعنی ثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں۔ بس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ من، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر تو بانواں فقیروں کی تمام تر بےہودہ صدائیں بھی خلاف شرع نہ ہوں گی۔ تو شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا، جب چاہا بنا لیا، جب چاہا مٹا دیا۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر، اس عبارت کو غور سے سنیے گا، یہی قابل اعتراض بنایا گیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ دلائل نقلیہ بے شمار ہیں، خود قرآن مجید میں آپ سے نفی کرنا علم غیب کی آیت وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور نفی کرنا آپ سے علم تعیین قیامت کی اور بہت سے علوم کی نفی صاف صاف مذکور ہے۔ احادیث میں ہزاروں واقعات آپ کے کتب و رسائل روانہ فرمانے کے، مخبروں اور جاسوسوں سے اخبار غائبہ دریافت فرمانے کے مذکور ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ علوم غیب تو آپ کو سب حاصل ہیں مگر استحضار ان کا آپ کی توجہ پر موقوف ہے، چونکہ بعض امور میں توجہ تام نہ فرماتے تھے اس لیے بعض واقعات حاضر نہ ہوتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے امور میں آپ کا خاص اہتمام سے توجہ فرمانا بلکہ فکر و پریشانی میں واقع ہونا اور باوجود اس کے کہ پھر مخفی رہنا ثابت ہے۔ قصہ افک، یعنی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ، قصہ افک میں آپ کی تفتیش و استکشاف باب بلغ وجوہ صحہ میں مذکور ہے، مگر صرف توجہ سے انکشاف نہیں ہوا، بعد ایک ماہ کے وحی کے ذریعے سے اطمینان ہوا۔ دلیل عقلی یہ کہ علوم غیر متناہی ہیں اور امور غیر متناہیہ کا اجتماع محال ہونا ثابت و مقرر ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی کو ایسے الفاظ سے شبہ واقع ہو جیسا مشکات میں دارمی کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان گیا، یا مثل اس کے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں عموم و استغراق حقیقی مراد نہیں، کیونکہ اس کا استحالہ اوپر دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہو چکا ہے، بلکہ عموم و استغراق کے اضافی مراد ہے، یعنی باعتبار بعض علوم کے کہ وہ علوم ضروریہ متعلقہ بثبوت میں عموم فرمایا گیا۔ بس اس کا مقتضا صرف اس قدر ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں، اس عبارت کو بھی غور سے سنیے، آگے کام آئے گی عبارت، کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو تمام علم الحاصل ہو گئے تھے۔
الفاظ عموم کا عموم اضافی میں مستعمل ہونا محاورات جمع السنہ میں بلا نکیر جاری ہے، اور خود قرآن مجید میں مذکور بلقیس کی نسبت فرمایا گیا ہے۔ بلقیس بادشاہ تھی، وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ مجھے ہر چیز دے دی گئی، یعنی اس کے پاس تمام چیزیں تھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس زمانے کی ریل اور تار، برقی لیمپ، گپاس اور فوٹو وغیرہ ہرگز نہ تھے۔ وہاں بھی اشیاء ضروریہ لازمہ سلطنت کا عموم مراد ہے، بس ایسا عموم مثبت مدعائے زید ہرگز نہیں۔ اور جواب مذکورہ سے واضح ہو گیا کہ زید کا عقیدہ اور قول سراسر غلط اور خلاف نصوص شرعیہ ہے، ہرگز ان کا قبول کرنا کسی کو جائز نہیں۔ زید کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اتباع سنت اختیار کرے۔ ومن اللہ التوفیق والہدایہ ومنہ بدایہ وإلیہ نہایہ فقط۔ کتبہ الاحقار محمد اشرف علی افیان، 8 محرم الحرام 1369 ہجری۔ معزز ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے حفظ الایمان کی مکمل عبارت پڑھ دی ہے۔ اب آپ کے سامنے اپنی زبان سے اپنے انداز میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جو سوال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے ہیں علوم غیبیہ، چونکہ واسطے سے ملے ہیں تو واسطے سے ملنے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ اس پر 2 دلیل انہوں نے دی ہے۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو، اور جو علم بواسطہ ہو اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے۔ تو بلا قرینہ مخلوق پر، ہمارے نبی بھی مخلوق ہیں، علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ موہم شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جو علوم حاصل ہیں وہ بلا واسطہ ہیں اور ان پر عالم الغیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم غیبی عطا کیے گئے ہیں وہ واسطے سے ملے ہیں۔ اگر واسطے سے ملنے والے علوم غیبیہ پر بھی عالم الغیب کا اطلاق کریں گے تو اللہ جو بلا واسطہ علم رکھتا ہے اس کے علم الغیب ہونے میں اور حضور کے عالم الغیب ہونے میں ایک طرح کا شرک کا وہم پیدا ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹ انہوں نے شرک نہیں کہا بلکہ موہم شرک، یعنی شرک کے جیسا ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے شرک سے بچنا ضروری ہے اسی طریقے سے موہم شرک سے، یعنی ایسے کام سے بچنا ضروری ہے جس میں شرک کا وہم ہو رہا ہو۔ اس کے آگے پھر ایک مثال دی ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں مسلمانوں کو راعینہ کہنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف توجہ کرنا مقصود ہوتا تو کہا کرتے تھے راعینہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے راعینہ کا ایک معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، اور عربی میں راعی عین کے بعد یا آ جائے تو راعی کے معنی ہوتا ہے چرواہا۔ منافقین جو ہوتے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور راعینہ کہا کرتے تھے جس سے وہم ہوتا تھا ہمارے چرواہے۔ اب راعینہ سے صحابہ کرام کی مراد ہوا کرتی تھی یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، اور منافقین مراد لیا کرتے تھے اے ہمارے چرواہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے راعینہ کہنے سے منع کر دیا تاکہ راعی کا وہم پیدا نہ ہو۔ جس طریقے سے منافقین راعینہ کہہ کر چرواہا مراد لیتے ہیں اس سے میل نہ کھائے، اسی طریقے سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، اسی طریقے سے کوئی بھی غلام اپنے آقا کو ربی نہ کہے۔ حالانکہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، لفظی معنی کے اعتبار سے مالک کو رب کہتے ہیں، لیکن رب جب اطلاقات شرعیہ میں استعمال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اسی طریقے سے عبد جو ہے یہ بندے کے لیے ہوتا ہے، اور عبد اللہ کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے نام ہو عبد الخالق، خالق نام ہے، اس سے پہلے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم۔ اب اگر کوئی انسان اپنے غلام کو عبدی کہے گا تو عبداللہ اور عبد الخالق سے جو مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے اس مشابہت سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام کو عبدی کہنے سے منع کیا۔ اور رب بھی اگر غلام اپنے آقا کو ربی کہے، اس سے اللہ کا جو رب کہنا ایک عرف میں عام ہے، شریعت میں عام ہے، اس سے میل کھا رہا تھا، شرک کا وہم ہو رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا کہ کوئی بھی آدمی اپنے غلام کو عبدی نہ کہے اور کوئی بھی غلام اپنے آقا کو ربی نہ کہے۔
تو شرک کا وہم ہو رہا تھا، اس وہم سے بچنے کے لیے تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس صورت میں چونکہ وہم پیدا ہو جائے گا کہ واسطے سے ملے ہوئے علم پر علم الغیب کا اطلاق ہو رہا ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں بلا واسطہ جو علوم ہوتے ہیں اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے، ان صورتوں میں بلا واسطہ جو ملا ہوا علم ہے، علم غیب کا اطلاق ہو رہا ہے، اس سے وہم پیدا ہو رہا ہے۔ اس وہم سے بچنے کے لیے، موہم شرک سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایسی تعویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو جائے تو خالق، رازق وغیرہ جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان تمام صفاتی نام کو بھی غیر اللہ کے لیے یعنی مخلوق کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر جائز مان لیں گے تو شریعت کی جو اصطلاح ہے وہ ایک کھلواڑ بن کر رہ جائے گی، شریعت پھر شریعت نہیں رہے گی، بچوں کا کھیل بن جائے گا کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے تعویل کرے گا، اور جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے ذاتی نام ہیں یا اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اس کو اور انسانوں کے لیے بھی کر لے گا۔ پھر تو جو شریعت کی اصطلاح ہے وہ اصطلاح کھیل بن جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے موہم شرک سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت نہ کیا جائے کسی بھی تعویل کے ذریعے، ورنہ شریعت کھیل بن جائے گی۔ اسی کو آگے فرماتے ہوئے اب چلتے ہیں دوسری دلیل کی طرف۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ حضور کو عالم الغیب کرنا درست کیوں نہیں ہے۔ نمبر 1، کیونکہ مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو ملا ہے وہ واسطے سے ملا ہے، لہٰذا موہم میں شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کی دوسری وجہ، اور اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم دیا گیا ہو، یہ ایک فرد بھی خارج نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم نہ دیا گیا ہو لیکن بعض چیزوں کا علم دیا گیا ہو، اور بعض چیزوں کا علم دیا گیا اس لیے حضور کو عالم الغیب کہنا جائز مان لیا جائے۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری بات کو پہلے نقل کیا جس کی عبارت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور پہلی بات کہ حضور کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا اگر یہ مان لیتے ہیں تو اس موضوع کو انہوں نے آگے چھیڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس بات کو مان لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا اس طور پر کہ ایک بھی فرد کو خارج نہ مانے تو یہ دلیل عقلی و نقلی سے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، دلیل عقلی و نقلی کے خلاف ہے۔ تو جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ دیے گئے اس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے تو اس پر انہوں نے سوال باندھا ہے اور یہ عبارت نقل کی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ دیکھیے یہی وہ عبارت ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور جسے لے کر واویلا مچایا جاتا ہے۔ اس عبارت کو سمجھیے غور سے۔ ہم نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل کو دو طریقوں سے بیان کیا ہے، یا تو تمام چیزوں کا علم ہوگا حضور کو، یہ دلیل عقلی و نقلی سے خارج ہے، یا ایک صورت یہ ہوگی کہ بعض چیزوں کا علم دیا گیا ہو، وہی یہ ہے دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ تو کل کی بات تو آگے آئے گی۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ مراد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم نہیں دیا گیا بلکہ بعض چیزوں کا علم دیا گیا اور اس بعض کی وجہ سے حضور کو عالم الغیب کہنا درست مان لیا جائے تو اس پر آگے کہتے ہیں کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، یعنی بعض علوم غیبیہ دینے کی وجہ سے اگر حضور کو عالم الغیب کہا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ بعض علوم غیبیہ تو بچوں کو، عام آدمی کو بلکہ جانور کو بھی معلوم ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی کو آگے فرمایا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے اور یہی علم غیب ہے۔ جب آپ کیونکہ پڑھ لیں گے آگے کیونکہ ہر شخص کو،
تو اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اوپر کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب کسی کو زیادہ معلوم ہو گئی، کسی کو کم معلوم ہو گئی، لیکن بعض کے اندر تو ایک طریقے سے برابری ہو گئی، کیونکہ بعض جو آیا ہے کل کے مقابلے میں آیا ہے، اور بعض ایک مطلق لفظ ہے۔ اس کو سمجھیے مطلق کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کو 100 روپے دینے ہیں، اگر آپ نے 100 روپے دے دیے تو یہ کل ہو گیا، لیکن اگر 100 سے کم ہے تو بعض ہو گیا۔ اب اس بعض کے اندر اگر 1 روپیہ کم ہے تو بھی بعض ہے، 10 روپے کم ہے تو بھی بعض ہیں، 50 روپے کم ہے تو بھی بعض ہیں، اور اگر 99 روپے کم ہے تو بھی بعض ہے۔ بعض میں برابری ہو گئی، اور یہ بعض کیا ہو گیا؟ مطلق ہو گیا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 20 باتوں کا علم دیا گیا تو زید و عمر و بکر کو بھی 20 باتوں کا علم دیا گیا، یہ مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے بعض جو کل کے مقابلے میں ہو، یعنی حضور کو کل باتوں کا علم نہیں دیا گیا تو بعض دیا گیا۔ اب چاہے بعض میں 99% ہو، چاہے 20% ہو، چاہے 80% ہو، کل کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں بعض ہو گیا۔ تو اب بعض کے اندر برابری یہ ہو گئی زید و عمر بکر اور حاج انور کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جو آپ کو معلوم نہیں، آپ کو جو باتیں معلوم ہم کو معلوم نہیں ہیں، اور ان کو معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ بتا دیا جائے، تو ہمارے لیے وہ بات غیب ہو گئی۔ تو دیکھیے بعض غیب تو ہمیں معلوم ہو گیا، بعض غیب اس کو معلوم ہو گیا، اس لحاظ سے تو بعض کے اندر مطابقت ہو گئی، موافقت ہو گئی۔ اب اگر بعض باتوں کے جان لینے کی وجہ سے عالم الغیب کہنا درست ہو جائے گا تو اس آدمی کو بھی بعض باتوں کا علم ہے، اس کو بھی عالم الغیب کہہ دیا جائے۔ سارا دار و مدار اس پر ہے، کس پر؟ کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے، اگر اس بات کو پلے باندھ لیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہم سے مخفی ہے، تو ہمارے لیے وہ چیز غیب ہو گئی، گویا کہ آپ ہمارے لحاظ سے آپ ایک اعتبار سے غیب کی بات کو جاننے والے ہو گئے۔ اب دیکھیے اب آگے کیا فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دو باتوں کو بیان کرتے ہوئے، دو وجہوں کو بیان کرتے ہوئے، کہ اگر حضور کو اس لیے عالم الغیب کہا جائے کہ تمام باتوں کا علم دے دیا گیا تھا، یہ تو آگے آئے گی بات، لیکن اگر بعض باتوں کا علم دیا گیا اور اس کی وجہ سے عالم الغیب کہنا درست مان لیتے ہیں، تو ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ بعض باتیں عام انسان کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو شرعی اعتبار سے، کسی کو دنیاوی اعتبار سے، کسی کو رذیل چیزوں کا علم ہوتا ہے، کسی کو اعلیٰ چیزوں کا علم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن بعض چیزیں تو معلوم ہوتی ہیں ہر کسی کو جو دوسرے سے مخفی ہوتی ہے، جو غیب کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے آگے سمجھیے، لہٰذا پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، سب کو عالم الغیب کہوں گا، سب کو مطلب چونکہ ہم کو جو بات معلوم تھی آپ کو معلوم نہیں، اس لحاظ سے آپ کی نظر میں غیب کی باتیں ہمیں معلوم ہو گئی، ان کو جو باتیں معلوم تھی ہمیں معلوم نہیں، ہمارے اعتبار سے ان کو غیب کی باتیں معلوم ہو گئی، تو کیا ہم ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے، ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے، ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے؟ اسی طریقے سے بچے کو بعض باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے بچے کو بھی غیب کی باتیں معلوم ہو گئی، تو کیا ان تمام کو عالم الغیب کہیں گے؟ اگر بعض باتیں ان کو معلوم ہونے کی وجہ سے ان کو بھی عالم الغیب کہیں، اور بعض باتیں اللہ پاک نے حضور کو بتائیں، حضور کو بھی عالم الغیب کہیں گے، تو لفظ عالم الغیب تو ایک آدمی کے لیے خاص نہیں رہا بلکہ سب کے لیے عام ہو گیا، ہمارے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، حضور کے لیے۔ تو پھر عالم الغیب کے صفت میں حضور کی کیا تخصیص رہ گئی؟ حالانکہ حضور کے لیے ایسی صفت مانی جائے جس میں کوئی شریک نہ ہو، اس میں سے تو شرکت لازم آ رہی ہے کہ ان کو بھی عالم الغیب کہا جائے، کیونکہ ان کو بھی بعض باتیں معلوم ہیں، ان کو بھی عالم الغیب کہا جائے، ان کو بھی بعض بات معلوم ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا زید جو ہے، یعنی کہنے والا سائل جو ہے، سوال کرنے والا، اس سے پوچھ جا رہا ہے کہ اگر اس کو بعض باتیں معلوم ہو گئی تو ان کو بھی عالم الغیب کہیں گے، ان کو بھی کہیں گے، ان کو بھی کہیں گے، تو اس صورت میں عالم الغیب کی صفت حضور کے لیے خاص کہاں رہی؟
سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جاوے، یعنی یہ کہا جائے کہ نہیں عام لوگوں کو تو عالم الغیب نہیں کہیں گے اگرچہ بعض باتیں معلوم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم ہے اس لیے حضور کو عالم الغیب کہیں گے، یعنی سب کو عالم الغیب نہیں کہیں گے بلکہ صرف حضور کو کہیں گے، تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ یعنی کس دلیل کی بنا پر آپ حضور کو بعض باتیں معلوم ہونے کی وجہ سے عالم الغیب کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی بعض باتیں معلوم نہیں ہیں تو ان کو عالم الغیب نہیں کہیں گے؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کیا کسی کتاب میں قرآن کی آیت میں حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر شریعت کی بات اس کو معلوم ہو تو اس کو عالم الغیب کہیں گے، اس کو رذیل چیزوں کا علم ہو تو اس کو عالم الغیب نہیں کہیں گے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے، یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ حضور کو کتنا معلوم تھا، حضور کو کتنا علم دیا گیا تھا، تمام چیزیں دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی، اس پر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ آپ حضور کو عالم الغیب کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس بنا پر کہ تمام چیزوں کا علم دیا گیا یا اس بنا پر کہ بعض چیزوں کا علم دیا گیا؟ یہی سوال ہے، یہی سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پر لکھ دیا گیا کہ زید و عمر سب برابر ہیں، تو دیکھیے آگے صفحہ نمبر 15 میں اس بات کی وضاحت ہے۔ اس کا مقتضا صرف اس قدر ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو تمام حاصل ہو گئے تھے۔ دیکھیے اس میں صاف ہے، ظاہر سی بات ہے نبوت کی بات عام آدمی کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے، نبوت کی بات جانور کو، گدھوں کو، پاگلوں کو، بچوں کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے، یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ نبی کا یہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اس مسئلے میں، اس باب میں جو باتیں حضور کو معلوم ہیں وہ دوسرے نبیوں کو معلوم میں نہیں ہیں۔ اب اگر امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب اگر تسلی نہیں ہو رہی ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا اسی جواب کو انہی کے الفاظ میں ہم پڑھ کر سنانا چاہیں گے تاکہ آپ کو مزید تسلی ہو جائے۔ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جب مارکیٹ میں آئی اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے جب علماء دیوبند کے خلاف اپنا غصہ دکھانا شروع کیا تو حفظ الایمان کی اس عبارت کو اپنا دلیل بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب حسام الحرمین میں یہ عبارت چھپ کر آ گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ باتیں پورے ملک میں پرچار کی جانے لگی، تو حضرت کے ایک شاگرد تھے مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی عبارت کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں۔ اس سوال کو آپ سن لیں، جواب کو سن لیں، تصفی ہو جائے گی، مزید کہیں اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بریلوی چلاتے چلاتے مر جائیں، تھک جائیں، پبلک کو گمراہ کرتے رہیں، اللہ پاک اس کا حساب لے گا، لیکن کم سے کم ہر دیوبندی سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو یہ تصفی ہو جانی چاہیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں جو باتیں لکھی ہیں بالکل صحیح لکھی ہیں، اور رضا خانیوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے بالکل غلط ہے، وہ مراد ہرگز نہیں ہے، وہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری نے سوال کیا تھا، وہ سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخدمت اقدس حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی صاحب مدت فیوزکم العالی بعد سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چرپائے کو حاصل ہے، اس لیے امور ذیل دریافت طلب ہیں۔ نمبر 1، آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے؟ نمبر 2، اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے؟ نمبر 3، آیا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے؟ نمبر 4، اگر آپ نے نہ ایسی مضمون کی تصریح فرمائی نہ اشارتاً مفاد عبارت ہے نہ آپ کا مراد ہے، تو ایسے شخص کو جو اعتقاد رکھے صراحتاً یا اشارتاً کہے اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ یہ مرتضیٰ حسن چاندپوری نے سوال کیا۔ جواب کیا آیا؟
مشفق مکرم سلمہم اللہ تعالی، السلام علیکم۔ آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔ اتنا صاف لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، میری کسی عبارت سے یہ مضمون لازم بھی نہیں آتا، چنانچہ آخر میں عرض کروں گا۔ نمبر 3، جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا، ایسا جیسا کہ اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو جواب ہوا آپ کے سوالات کا۔ اب آخر میں اس جواب کی تتمیم کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کی مزید توضیح کر دوں، جس کی بنا پر مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے، گو کہ وہ خود بھی بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص حق تعالیٰ کے ساتھ، اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، مگر اس سے مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اور اس دعوے پر 2 دلیلیں۔ آپ کی ذات مقدس پر، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی محض اس بنا پر کہ آپ کو علوم غیبیہ باواسطہ حاصل ہیں، آپ کو عالم الغیب کہنا اگر صحیح ہو تو اس سے اگر کل غیر متناہیہ مراد ہوں تو وہ نقلاً اور عقلاً محال ہے، اور اگر بعض علوم مراد ہوں گو وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب زید و عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے، تو لفظ ایسا کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دیکھ لیجئے صاف طور سے لکھا ہے کہ ایسا کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا علم واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، نعوذ باللہ منہا، بلکہ مراد اس لفظ ایسا سے وہی ہے جو اوپر مذکور ہے، یعنی مطلق بعض علم، گو یعنی اگرچہ وہ ایک ہی چیز کا علم ہو اور گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو۔ آپ بعض علم کی تفسیر میں سن چکے ہیں کہ ایک ہی چیز کیوں نہ ہو، ادنا ہی چیز کیوں نہ ہو، وہی مراد ہے۔ مطلق بعض مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ جتنا حضور کو معلوم اتنا ہی، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے کہ بعض سے مراد عام ہے، اور عبارت آئندہ بھی اس کی دلیل ہے۔ کیا عبارت ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، پس اگر زید ہر مخفی ادنا چیز کے علم حاصل ہونے کو بھی عالم الغیب کے اطلاق صحیح ہونے کا سبب بتلاتا ہے، تو زید کو چاہیے کہ ان سب کو عالم الغیب کہا کرے، کیونکہ ان کو بھی بعض مخفی چیزیں معلوم ہیں۔ دیکھیے کتنی صاف طور سے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کیونکہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اصل مدار اس پر ہے کہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی مخفی چیز معلوم ہوتی ہے جو دوسرے کو معلوم نہ ہو، اور یہی غیب ہے۔ تمام کا دار و مدار اسی پر ہے، کیونکہ ان کو بھی بعض مخفی چیزیں معلوم ہیں۔ خود اس عبارت میں سرسری نظر کرنے سے مطلب، پھر اس عبارت سے چند سطر بعد دوسری عبارت میں تصریح ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو بتمام حاصل ہو گئے تھے۔ انصاف شرط ہے، جو شخص آپ کو جمیع علوم عالیہ شریفہ متعلقہ نبوت کا جامع کہے، اسے کیا وہ نعوذ باللہ زید و عمرو صبی و مجنون و حیوانات کے علم کو مماثل آپ کے علم سے بتلاوے گا؟ کیا زید و عمر وغیرہ کو یہ علوم حاصل ہیں؟ یہ علوم تو آپ کے مثل دوسرے انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عبارت مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مشابہ معاذ اللہ علم زید عمرو بکر وغیرہ کو نہیں کیا گیا، اور لفظ ایسا ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا، یعنی ایسا سے اشکال ہو رہا تھا کہ دیکھیں اس میں ایسا لکھا ہوا کہ ایسا علم زید عمر کو بھی معلوم ہے، تو معلوم ہو رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم کو نعوذ باللہ ان کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی کو وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور لفظ ایسا ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا۔ بلغائے اہل لسان اپنے محاورات فصیحہ میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے، مثلاً تو کیا یہاں خدا تعالیٰ کے قادر ہونے کو دوسرے کے قادر ہونے سے تشبیہ دینا مقصود ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت والا نے
سمجھایا ہے اور واضح انداز میں کہا ہے کہ نعوذ باللہ نہ تو میری یہ مراد ہے اور نہ یہ مراد واضح ہو رہی ہے اور نہ ہی اشارتاً و کنایتاً نکل رہی ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حفظ الایمان کی عبارت بالکل بے غبار ہے۔ اس عبارت سے جو مطلب بیان کیا جاتا ہے، جو عقیدہ گڑھا جاتا ہے اور علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بچوں، پاگلوں بلکہ جانوروں کے برابر ہے، یہ بالکل گندا عقیدہ ہے، بیکار عقیدہ ہے۔ دیوبندیوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، دیوبندیوں کا اسے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دیوبندی بار بار یہ اعلان کرتے ہیں اور آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جو انسان ایسا عقیدہ رکھے یا اشارتاً بیان کرے، کنایتاً بیان کرے، صراحتاً بیان کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر بلکہ جانوروں کے برابر تھا تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اتنی وضاحت کے آ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی رضاخانی، بریلوی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔ اللہ پاک اپنے امن و امان میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے سلسلے میں، اس جواب کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کچھ مبہم سا رہ گیا ہو تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ دور کیا جائے گا، وضاحت کی جائے گی۔ اگر آپ کو اس طریقے سے جواب پسند آ رہے ہوں تو اللہ کے واسطے ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیوز کو خوب شیئر کریں اور تمام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رکھ سکے، رضاخانیوں کی مکاری دجالی سے وہ بچ سکے، ان کے فتنے سے بچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔